नाजरीन, हिंदुस्तान के खिलाफ खालिस्तान की तहरीक अब शिद्दत पकड़ चुकी है। पूरी दुनिया के अंदर ये जो हिंदुत्वा माइंडसेट है इसको चैलेंज किया जा रहा है और अब इनको एक्सपोज किया जा रहा है। और इसी तरह से यूएस के अंदर भी नरेंद्र मोदी का एक खुफिया तौर पर जो नेटवर्क था उसको बेनकाब कर दिया गया है। और अब जो वहाँ पे गुरुद्वारा था और जिसके अंदर 5000 जो सिख हैं वो इबादत किया करते थे, उसने जो वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उससे राब्ता कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इस वक्त अमेरिका के अंदर एक खुफिया तौर पर नेटवर्क चला रहा है, जो अमेरिका की इंफॉर्मेशन है और अमेरिका की तमाम तर जो इंटेलिजेंस है वो कलेक्ट की जा सकती है। और अब इसके खिलाफ जो है वो अमेरिका भी हरकत में आ चुका है। और अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर ये जुर्म साबित हो जाता है तो एक्शन लिया जाएगा। तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है वो अब अमेरिका का फेवरेट हो चुका है और अब पाकिस्तान को खास तौर पर मदऊ किया जा रहा है अपने मुल्क के अंदर। हमारे जो फील्ड मार्शल हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर, उनको मदऊ किया गया और खुसूसी दावत जो है वो दी गई है, जिसके ऊपर अब वो अमेरिका जाएंगे और वहां पर जाके उनकी अहम तरीन तकरीब के अंदर शिरकत करेंगे। ये खबर तो आपने सुन ली होगी, लेकिन इसके पीछे का जो मुकम्मल कॉन्टेक्स्ट है और जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनसे क्या चीज एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि ये कोई मामूली दौरा नहीं है। मतलब आप किसी को अपनी बर्थडे पर अगर इन्वाइट करें तो जरूरी है कि आपको उसके साथ कोई अटैचमेंट हो या फिर आपको उससे कोई काम हो। तो हो सकता है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी कुछ बड़ा काम लेने की कोशिश की जा रही हो। आज की वीडियो में आपके सामने तमाम तर वो मुमकिनात रखेंगे जो कि हम अमेरिका के लिए कर सकते हैं और उससे अमेरिका को फायदा हो सकता है। तो तीसरी जानिब जो मिडल ईस्ट है वो एक दफा दोबारा से जो जंग की लपेट के अंदर है वो आ चुका है और जंग के बादल मंडला रहे हैं। तबले जंग बजा दिया गया है ईरान की जानिब से भी और अमेरिका की जानिब से भी। और अमेरिका ने अपने जो नॉन एसेंशियल लोग थे, जो सफारती अमले के अहले खाना थे, उनको फौरी तौर पर जो मिडल ईस्ट है उसको खाली करने का हुक्म दे दिया है। और अब इसका मतलब यह है कि कुछ बड़ा होने वाला है मिडल ईस्ट के अंदर, कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसकी तपिश इस पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। और उसी लिए जो पूरा मिडल ईस्ट है जिसके अंदर ये आपके जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी आते हैं, हाई अलर्ट के ऊपर है इस वक्त। जो सऊदी अरेबिया है वो भी हाई अलर्ट के ऊपर है। हर वो मुल्क जिसके अंदर यूएस की कोई मिलिट्री बेस है वो इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर उसको अटैक किया जा सकता है और उसको अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि ईरान होगा। और ईरान के साथ जंग का मतलब है कि पाकिस्तान की सरहदें इस वक्त महफूज नहीं रहेंगी। जब बात ईरान तक आएगी तो आगे फिर पाकिस्तान तक भी आ सकती है। पाकिस्तान को किसी एक तरफ तो लाजमी होना पड़ेगा। और अब हो सकता है जो हाफिज सैयद आसिम मुनीर का एक दौरा अमेरिका के अंदर हो रहा है उसका भी मकसद कुछ ऐसा ही हो और पाकिस्तान से कुछ हासिल मकसूद हो कि पाकिस्तान से जो है वो ईरान के खिलाफ कुछ करवाया जा सके। उसकी भी जो डॉट कनेक्शन है वो भी आपके इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों जो बुरी खबर है वो ये है कि हमारे हमसाया मुल्क जो कि हमारा रिवायती दुश्मन तो है, लेकिन उसके अंदर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, आपने सुन लिया होगा। और उसके अंदर तकरीबन 242 के करीब जो मासूम शहरी थे वो मौत के मुंह में जा चुके हैं। और एक जो मुसाफिर तैयारा था वो जो है वो हादसे का शिकार हो गया और अफसोसनाक हादसे का शिकार हो गया, जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अफसरदा है। इजहार यकजहती किया जा रहा है, इजहार जो हमदर्दी है वो अपने हमसाया मुल्क के साथ किया जा रहा है। तो दूसरी जानिब जो है वो अभी भी कम ज़र्फी का मुजाहिरा किया जा रहा है और पाकिस्तान को इसका जो मरूद इल्ज़ाम है वो ठहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ISI है इसके पीछे जो CIA का कोई नेटवर्क है वो मौजूद है और पाकिस्तान से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ऑपरेट की गई हैं। इस वक्त उनके जो कुछ मीडिया चैनल्स हैं, गैर जिम्मेदार मीडिया चैनल्स हैं, वो ये खबरें चला रहे हैं और अभी भी उनको अपनी जो रेटिंग्स है उसकी परवाह है, अपनी व्यूअरशिप की परवाह है। उनको ये नहीं पता कि हमारे जो 242 मासूम शहरी थे वो हमारी नाकामी की वजह से, हमारी जो नाअहली है उसकी वजह से एक बार फिर से मौत के मुंह में झोंक दिए गए हैं, जिनके अंदर उनके एक एक्स फॉर्मर जो CM थे पंजाब के वो भी शामिल हैं। वो कौन थे आज की वीडियो में वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक अहम तरीन दौरा और आप यूं समझ लीजिए कि एक गेम चेंजर जो दौरा है वो हो रहा है। और उसके अंदर हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, हमारे जो सिपा सलार हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर, वो अमेरिका जाएंगे और वाशिंगटन DC के अंदर वो एक अहम तरीन तकरीब के अंदर शिरकत करेंगे। और वो तकरीब जो है वो अमेरिका की फौज के हवाले से है और उनको चूंकि 250 साल हो जाएंगे, उनकी 250वीं एनिवर्सरी है, वहां पे हमारे जो सिपा सलार हैं वो शिरकत करेंगे। उनको खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है और जब वहां पे
جائیں گے تو ایک اور جو اہم ترین ایونٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ اس دن ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سالگرہ ہے وہ بھی ہے، تو وہ بھی وہاں پہ بھی شرکت کریں گے، لازمی بات ہے۔ اگر وہ ادھر جا رہے ہیں تو ان کو اس موقع پہ بلایا گیا ہے جب یہ اہم ترین موقع ہے اور امریکہ اس دن سیلیبریٹ کر رہا ہوگا، تو آپ اپنی خوشی کے اندر انہی لوگوں کو شریک کرتے ہیں جو کہ آپ کے قریب ہوں، نزدیک ہوں۔ تو ایسے میں بھارت کو آگ لگ چکی ہے کہ جو حافظ سید عاصم منیر ہیں ان کو تو بلایا گیا، لیکن جو بھارتی فوج کے سپاہ سالار ہیں ان کو کسی جگہ پہ نہیں بلایا گیا، ان میں سے نہ جے شنکر کو بلایا گیا، نہ نریندر مودی کو منہ لگایا گیا ہے، اور اسی لیے اب جو ان کے لوگ ہیں وہ سخت نا امید ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جے شنکر کی پالیسی تھی اس نے ہمیں پرو امریکہ کر کے ایک تو رشیا سے دور کر دیا اور دوسرا ہمیں اینٹی برکس کر دیا، اور اس کے بعد ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ بہت بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے، اور اب امریکہ جو ہے اس نے ہمیں ایک ایسے جال میں پھنسا لیا ہے کہ ہم اب اسے نکل نہیں پا رہے ہیں، اور ہمیں ٹریپ کر لیا گیا ہے۔ ہم نہ امریکہ کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم لوگ اس سے جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ برات کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اب ہم چونکہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنی نزدیکیاں بڑھا رہا ہے تو اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو بھارت اس وقت جو ہے وہ بہت بری طرح سے پھنس چکا ہے۔ ان کے اپنے جو تجزیہ نگار ہیں وہ اس وقت اپنی حکومت سے شکوہ کنا ہے کہ آخر آپ نے کیا ہے۔ جے شنکر نے ہمیں ایک جال کے اندر لا کر پھنسا دیا ہے جہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ نہیں نکل پا رہے ہیں۔ اور اب اگر ہم بات کریں کہ جو ہمارے سپاہ سالار اس وقت امریکہ میں جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، ابھی تک آفیشیلی اس کو اناؤنس نہیں کیا گیا، لیکن کچھ ذمہ دار جو میڈیا سائٹس ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جو حافظ سید عاصم منیر ہیں وہ امریکہ جائیں گے اور وہاں پہ اس تمام تر تقریب کے اندر شرکت کریں گے، اور یو ایس آرمی کی جانب سے ان کو بلایا گیا ہے۔ لیکن اب جس موقع پہ ان کو بلایا گیا ہے یہ بہت ہی زیادہ کروشل موقع ہے، یہ ایک ایسا موقع ہے جب یہ پورا مڈل ایسٹ کا جو خطہ ہے یہ جنگ کی لپیٹ میں آنے والا ہے۔ یہاں پر ہائی الرٹ کے اوپر تمام تر ممالک بیٹھے ہیں کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی تو پھر یہ بہت بڑی جنگ ہوگی، کیونکہ اب ایران جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ ایٹمی طاقت اس نے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا، اور لگتا یہ ہے کہ اب وہ پہلا دھماکہ جو ہے وہ اسی جنگ کے اندر کریں گے، اور ان کو بار بار پرووک کیا جا رہا ہے۔ اب ایران اور جو امریکہ ہے ان کی کشیدگی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر بمباری کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے جو ملٹری بیسز ہیں ان کو اڑانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور امریکہ نے اپنے جو نان ایسنشیل لوگ تھے، جو سفارتی عملہ تھا اور ان کے اہل خانہ تھے، ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ یہ پورا خطہ خالی کر دیں، فوری طور پر آپ اس کو چھوڑ کے واپس جو ہے وہ امریکہ کو لوٹ جائیں۔ اور اس کے اندر یہ تمام تر ممالک شامل ہیں، خاص کر عراق شامل ہے، اس کے اندر کویت شامل ہے، اس کے اندر جارڈن شامل ہے، اس کے اندر متحدہ عرب امارات شامل ہے، اس کے اندر سعودی عربی شامل ہے، کیونکہ ان تمام تر ممالک کے اندر امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں۔ تو اب جب امریکہ نے جو ایران ہے اس کو دھمکی لگا دی ہے کہ آپ لوگ اگر ہماری بات نہ مانی، آپ لوگوں نے جو ہمارا نیوکلیئر ٹرمز ہیں اس کو ایکسپٹ نہ کیا، تو پھر ہم لوگ آپ کے اوپر بمباری کریں گے۔ اور اس کے بدلے میں جو ایران ہے اس نے بھی امریکہ کو آنکھیں دکھا دی ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ اگر ہمارے خلاف اس طرح کی کوئی بھی جارحیت کی جاتی ہے اور مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں ہمیں نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے وایا اسرائیل کے ذریعے ہمارے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، تو ہم لوگ امریکہ کو جواب دیں گے، کیونکہ یہ سب کچھ کروانے والا امریکہ ہے۔ اور اس بات کی تصدیق جو ہے وہ کچھ امریکی ذرائع کر چکے ہیں کہ جلد ہی اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، اور اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت ہی زیادہ قیمتی بتائے جا رہے ہیں، بہت ہی زیادہ حساس بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کوئی بڑا حملہ لانچ ہو سکتا ہے جو کہ اس پورے خطے کے اندر ایک آگ لگا دے گا، ایک ایسی آگ جس کو بجھانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایٹمی طاقتوں کے مابین لڑائی ہونے والی ہے۔ اور اب مسئلہ بھی یہی ہے کہ ایران اب ایک ایٹمی قوت بن چکا ہے، اور اس کو بس روکنے کے لیے یہ تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اب لگتا یہ ہے کہ یہ آخری کوشش ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے یہ جو حافظ سید عاصم منیر کا دورہ ہے امریکہ کا یہ بھی اسی تناظر کے اندر ہو سکتا ہے عاصم منیر کو اس تمام تر تقریب کے اندر جو ہے وہ شرکت کروا کر ان کو عزت جو ہے وہ دے کر ان سے یہ بات منوانا مقصود ہو کہ آپ لوگ اس تمام تر تنازع کے اندر امریکہ کی سائڈ پہ کھڑے ہوں، اور ایک بار پھر سے ان کا جو اعلی کار ہے وہ بنے، اور جو فوجی اڈے ہیں وہ پاکستان کے اندر دیے جائیں امریکہ کو یا پھر اسرائیل کو ایران کے خلاف۔ لیکن جو پاکستان ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس
اب کی بار جو ہے وہ امریکہ کا ایک ٹول مت بنے, ان کا جو اعلی کار ہے وہ مت بنے, اور اپنا کچھ سٹانس لے. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ملاقات کو کس طرف جو ہے وہ لے کر جایا جاتا ہے. اور ایک اور جو بڑی ممکنہ وجوہات میں سے ایک وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان چونکہ اب چائنا کے ساتھ اپنی جو ڈیفنس ٹائز ہیں وہ بڑھا رہا ہے, ان کے ساتھ جو اپنا دفاعی تعاون ہے اس کو بڑھا رہا ہے, اور J-35 لے رہا ہے. اس کی بھی تکلیف اس وقت امریکہ کو ہے, اور ان کو مسئلہ ہے کہ وہ J-35 ان سے کیوں لے رہا ہے, ہم سے کیوں نہیں خریدا جا رہا. تو اس کے اوپر شاید ہو سکتا ہے جیسے انہوں نے انڈیا کو آفر کی تھی کہ آپ لوگ ہم سے F-35 لے لیں, پاکستان کو بھی آفر کی جائے کہ آپ لوگ جو چائنا کا J-35 ہے اس کو ٹھکرا دو, ہم سے F-35 لے لو. لیکن اس کے اوپر پاکستان کیا کرتا ہے اس حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا. لیکن یہ تمام تر جو ہیں وہ کیا سرائیاں ہیں, یہ تمام تر جو ہے وہ ڈوٹ کنیکشنز ہیں. اس حوالے سے جو حتمی معاملات ہیں وہ ہونا ابھی باقی ہیں, اور یہ تقریب بہت بڑی ہونے والی ہے. اس کے اندر لگ بھگ 6600 فوجی جو ہیں وہ حصہ لیں گے, اور تقریب میں 150 فوجی گاڑیاں ہوں گی, 50 سے زائد جنگی اور تربیتی جو طیارے ہیں وہ شریک ہونے والے ہیں. اور یہ ایک بڑی فوجی پریڈ اور فیسٹیول ہوگا جس کی تیاری تقریباً 2 سال قبل شروع کی گئی تھی, اور پوری پریڈ کا منصوبہ رواں سال کے آغاز میں حتمی طور پر شامل کر لیا گیا تھا. اور 14 جون جو 1775 ہے تب جو دوسری کانٹیننٹل کانگریس نے امریکن جو ریولوشنری وار کے دوران متحدہ کانٹیننٹل آرمی ہے اس کو بنانے کا فیصلہ کیا تھا. اسی تناظر کے اندر یہ تمام تر جو تقریب ہے وہ رکھی گئی ہے, اور یہ پہلی اینیورسری ہے 250 سال کے بعد جو کہ ٹرمپ کی جانب سے رکھوائی گئی ہے. تمام تر جو ایونٹ ہے وہ ارینج کیا گیا ہے جس کے اندر جو ہمارے سپہ سالار ہیں ان کو شریک ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوگا. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے اور پاکستان کو جو ہے وہ کہا جائے کہ آپ لوگوں نے جو ابھی ریسنٹلی ہمارا دورہ ہوا تھا, ہمارے وزیر اعظم گئے تھے ایران میں, اور اس کے بعد ہمارے جو سپہ سالار ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ تھے, اور وہاں پہ جا کے پاکستان نے ایک جو کام ہے وہ ایسا کیا تھا جو کہ امریکہ کو ناخوش کرنے والا تھا. اور وہ کام یہ تھا کہ پاکستان نے علل اعلان جو ایران کی نیوکلیر کاوشیں ہیں, نیوکلیر ہتھیار حاصل کرنے کی کوششیں ہیں, ان کو سراہا تھا اور کہا تھا کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات ہے وہ امریکہ کو ناپسند آئی ہو اور پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے اس تمام تر صورتحال کے اندر. تو یہ ایک بہت ہی اہم ترین دورہ ہے جو کہ کیا جائے گا, اور اس کے اوپر اس وقت پاکستان کے اندر اس طرح سے شور نہیں مچایا جا رہا. پاکستان تو سیلیبریٹ تب کرے گا جب یہ دورہ کامیاب ہو جائے گا, لیکن بھارت جو ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اس کے اندر اس وقت آگ لگ چکی ہے. ان کے اندر افراتفری کا ماحول ہے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے, پاکستان کو کیوں بلایا جا رہا ہے, امریکہ پاکستان کے قریب کیوں ہو رہا ہے, جبکہ امریکہ تو ہمارا ایلائی تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب پاکستان کے قریب صرف امریکہ نہیں ہو رہا, دنیا کی 3 بڑی جو سپر پاورز ہیں وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کوپریٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, جن کے اندر امریکہ بھی ہے, جن کے اندر چائنا بھی ہے, جن کے اندر رشیا بھی ہے. رشیا بھی پاکستان کے ساتھ جو سٹیل ملز والا ایک معاہدہ ہے وہ کر چکا ہے, اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کا اعلان اس نے کر رکھا ہے. اور چائنا تو آپ کو پتا ہے ازلوں سے ہمارا دوست ہے, ہمارا ہمسایہ بھی ہے, اور ہمارا سب سے بڑا جو پارٹنر ہے وہ بھی ہے. اور یوں پاکستان جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر یکے بعد دیگرے چھکے مارتا چلا جا رہا ہے, اور بھارت کو اس بات کی بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف لاحق ہو چکی ہے. دوستو اس کے بعد جو نریندر مودی ہے اس کا ایک نیٹ ورک جو ہے خفیہ طور پر امریکہ کے اندر وہ بے نقاب ہو چکا ہے, اور اس کو بے نقاب کیا ہے سکھوں نے. سکھ چونکہ اب نریندر مودی کی پالیسیز سے ہندوستان سے بہت زیادہ پریشان ہیں, تو اس لیے اب انہوں نے جو امریکہ ہے وہاں پہ ایک خط لکھا ہے, اور خط انہوں نے جو لکھا ہے وہ امریکی اٹارنی جنرل پیم بونڈی کو لکھا ہے. اور اس خط کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہندوستان امریکن فاؤنڈیشن ہے یہ غیر ملکی حکام کو, یعنی کہ بھارتی جو حکام ہیں ان کو جو امریکی قانون ساز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کروا رہی ہے اور اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہے, جبکہ اس کی ڈومین ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ وہاں پہ جو ہندو ہیں ان کی نمائندگی کرے, ان کو ریپرزینٹ کرے, ان کے جو حقوق ہیں اس کا تحفظ کرے. اس کے علاوہ اس کی کوئی ڈومین نہیں ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی کام وہاں پر نہیں ہے. تو ایسے میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ یہ نریندر مودی کے حکم پر تمام تر آپریٹ کی جا رہی ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہاں پر رہ کر ان کی نمائندگی کرے اور ان کے ساتھ لنک میں رہے, اور یہاں کی جو انفارمیشن ہے تمام تر وہ پاس آن کی جا سکے, اور یہ تمام تر جو ہے وہ ان کے ذریعے کنٹرول کی جا رہی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جس کو DOJ بھی کہا جاتا ہے ان سے رابطہ کیا گیا ہے, اور اس نے تحقیقات کا جو اعلان ہے وہ کر دیا ہے. اور یہ تمام تر جو کارروائی ہے وہ فریمنٹ گردوارہ صاحب کی جانب سے کی گئی ہے, جس کے اندر 5
5,000 جو ہیں وہ سکھ عبادت کرتے ہیں. یہ ایک بیسیکلی گردوارہ ہے امریکہ کے اندر, اور چونکہ خالستان کا والا معاملہ جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ سے اٹھ چکا ہے. جو سکھ برادری ہے ان کی مزاحمت شدت پکڑ چکی ہے, اور اس وقت جو ہیں وہ نریندر مودی کے یوں خلاف ہو چکے ہیں کہ جیسے یہ پاکستان کے ساتھ نفرت کرتے ہیں, اسی طرح جو سکھ برادری ہے وہ اب ان کی نفرت کے اندر مبتلا ہو چکی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, کانٹیکسٹ ہے, وہ پھر کسی دن ڈسکس کریں گے. لیکن یہ صورتحال جو ہے وہ بن چکی ہے, اور اب جو امریکہ ہے اس کے اندر نریندر مودی کا یہ تمام تر جو نیکسس ہے وہ ایکسپوز کر دیا گیا ہے, اور اس کے اوپر کارروائی ہوگی. اور اگر یہ نکل آتا ہے, تمام تر ان کا لنک نکل آتا ہے انڈیا سے, اور اگر یہ انڈیا سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اس کے خلاف بھی وہاں پر ایکشن لیا جائے گا. دوستو اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے اندر جو ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے, دل خراش واقعہ ہے, جس کے اندر 242 کے قریب جو معصوم جانیں تھیں وہ لقمہ اجل بن چکی ہیں, اور ایک ایئر لائن جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ تباہ و برباد ہو گئی ہے, اور اس کے پیچھے بھی بھارت کی ناکامی ہے, ان کی نااہلی ہے. ان کے پائلٹس پتہ نہیں ان کو کوئی بدوا لگی ہوئی ہے یا پھر ان کا کیا مسئلہ ہے کہ ہر جہاز جو بھی وہ اڑانے لگتے ہیں اس کو گرا دیتے ہیں, اور اب بھی یہی ہوا ہے. ان کا ٹیکنیکل فالٹ تھا, مطلب اس کو پہلے چیک نہیں کیا گیا. مطلب آپ نے فائنل فلائٹ اگر لینی ہے, ٹیک آف کرنا ہے, تو اس سے پہلے کئی بار ایک جہاز کو چیک کیا جاتا ہے, خاص کر جب اس کے اندر آپ کے معصوم شہری ہوں, اور خاص کر جب آپ کے اس کے اندر جو اعلیٰ شخصیات ہیں وہ بیٹھی ہوں, اس کے اندر فورنرز ہوں. اس کے اندر اب برٹش بھی تھے, اس کے اندر جو آپ یوں کہہ لیجئے کہ دوسرے ممالک کے لوگ تھے وہ بھی شامل تھے, اور 242 کے قریب لوگ اس کے اندر موجود تھے, جن میں سے محض ایک بچا ہے, اور وہ اب اللہ نے اس کو بچایا ہے, معجزہ ہوا ہے, ورنہ اس نے بھی نہیں بچنا تھا. اس کے علاوہ جو کیجویلٹیز ہیں وہ کچھ یوں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں کہ یہ ایک آبادی کے اوپر جا کر گرا ہے, اور جس آبادی کے اوپر گرا ہے وہ ایک ڈاکٹروں کا ہاسٹل ہے, اور اس کے اوپر جب گرا ہے تو اس کی کیجویلٹیز الگ سے رپورٹ ہو رہی ہیں. یہ 242 کا جو فگر ہے وہ الگ سے ہے, اور اس کے اندر سے ایک اور جو اعلیٰ شخصیت ہے وہ اس وقت وفات پا چکی ہے, وہ جاں بحق ہو چکی ہے, اور وہ ہیں فارمر گجرات کے سی ایم وجے روپانی. ان کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں, ان کی تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ اس تمام تر حادثے کی نظر ہو چکے ہیں. لیکن اس تمام تر صورتحال میں آپ یہ نوٹ کیجئے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ اس وقت اپنے جو ہمسایہ ملک ہے اس کے ساتھ اظہار افسوس کر رہا ہے, اظہار یکجہتی کر رہا ہے, اظہار ہمدردی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اگر امیجن کریں پاکستان کے اندر ایسا ہوا ہوتا تو پھر پاکستان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہوتا. یہ لوگ تو اپنے والے حادثے کو جو ہے وہ اس طرح سے پورٹرے کر رہے ہیں کہ آپ سمجھیے کہ فل جو پروپیگنڈا ہے وہ ایک طرح سے کیا جا رہا ہے, اور اس کا جو الزام ہے وہ کبھی خالستان کے سکھوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے, کبھی پاکستان کی ISI کے اوپر ڈالا جا رہا ہے, کبھی امریکہ کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے. اس طرح کا ان کا میڈیا جو ہے وہ کام کر رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی نااہلی تھی, ایک ٹیکنیکل فالٹ تھا کہ ان کا انجن جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو سکا, اس کو پہلے سے چیک نہیں کیا گیا, اور اسی لیے اس نے جو ٹرسٹ ہے وہ پرووائڈ نہیں کیا, اور جو ایئر لائن ہے وہ ایک حادثے کا شکار ہو چکی ہے. انتہائی افسوسناک ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ کچھ نہیں کہیں گے. اس کے لیے بس یہی ہے کہ ان کا جو آگے والا انجام ہے وہ بہتر ہو سکے, اور ہمارے ہمسایہ ملک ہے, دشمن ہے وہ الگ بات ہے, لیکن انسان بھی ہے. تو انسانیت کے تناظر کے اندر ہم لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ اظہار افسوس کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ تعزیت کرتے ہیں, اور اسی لیے ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا, ہمارے جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے, اور ہمارے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف انہوں نے بھی باقاعدہ ٹویٹ کر کے جو اپنا کنڈولنسز ہے وہ ریکارڈ کروائی ہیں, اور اپنے دشمن کو پیغام دیا ہے کہ ہم لوگ آپ کی طرح نہیں ہیں, ہم لوگ جو اس ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں جیسا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان امیس منیر کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ. شکریہ, اللہ حافظ.